बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र कि उसने एक मर्तबा फिर हमें वसीला बनाया कौम की एक बेटी को बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का, उसकी इस्मत और इफ्फत बचाने का, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचाने का, उसे एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर बिकने से बचाने का। परवरदिगार की जात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्लाह ताला की जात ने किस तरह से मुजजाती तौर पर हमसे काम करवाया, मैं खुद भी शशदर हूं, मैं खुद भी हैरान हूं कि किस तरह से हम इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे मुस्तकिल 3 महीनों से। हालांकि ये शान रमजान में पहली बार एक्सक्लूसिवली दुआ ज़हरा के वालिदैन तशरीफ लाए थे और मैं उस दिन उस सेगमेंट में मौजूद नहीं था और बाद में भी मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा ये ख्याल था, मेरा ये नजरिया था कि बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से पसंद की शादी के लिए अपने घर से गई है, जिस तरह के बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन फिर परवरदिगार की जात ने पै दर पै पर्दे हमारी आंखों से हटाना शुरू किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत फख्र से, बहुत तमानियत से, लेकिन बहुत आजिजी से और बहुत इनकसारी से अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, इंतजामिया का, इदारों का, पुलिस का, एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हुए ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, दुआ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अमान में महफूज है और जहीर गैंग के हाथों से बच चुकी है। मैं फिर दोहराता हूं, दुआ ज़हरा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के दारुल अमान में मौजूद है और जहीर गैंग के वहशी पंजों से आजाद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सद शुक्र परवरदिगार की जात का कि जिसने एक जान और जिंदगी बचाने का जरिया और वसीला बनाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जहीर गैंग इस वक्त फरार हो चुका है, उसका कुछ अता पता नहीं है। जहीर ने मुल्तान के बेंच से, हाईकोर्ट बेंच से एक हिफाजती जमानत जरूर मंजूर करवा ली थी, लेकिन उसे 22 तारीख से पहले कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होकर उस जमानत को कंफर्म करवाना है, जो कि कंफर्म होती दिखाई नहीं दे रही। और इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर कि अल्टीमेटली जहीर और उसका गैंग जेल की सलाखों के पीछे होगा। जहीर साहब जो शुरू से ही बड़ा एक टाइगर का रोल प्ले कर रहे थे, एक बहुत हीरोइक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा मर्दानगी का मुजाहरा कर रहे थे सो कॉल्ड, लेकिन हमने देखा कि जब ये इंकिशाफ हुआ कि जहीर साहब तो उस दिन कराची ही में मौजूद थे जिस दिन दुआ ज़हरा का इग़वा हुआ, जैसा कि उसके बिल्कुल बरक्स बताया जा रहा था कि जहीर लाहौर में है और अल्टीमेटली दुआ ज़हरा खुद ही कोई टैक्सी लेके यहाँ पहुंच गई। सारी कहानी घड़ी गई थी। यह साबित हुआ कि जहीर दुआ ज़हरा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दुआ तो खुद आ गई थी मेरे पास, यानी मेरे पल्ले पड़ गई तो मैं क्या कर सकता था। अब जब घर पे आई गई तो मैंने फिर वो किराया अदा किया और अल्टीमेटली तो सारे का सारा ब्लेम इस मासूम बच्ची पर, इस मासूम गुड़िया पर शिफ्ट करना चाह रहा था। और अब भी यही हुआ कि अब खुद उसने दुआ ज़हरा को दारुल अमान के हवाले किया है और शायद सिर्फ इसीलिए कि हमने इससे पहली वीडियो में इस बात का इंकिशाफ किया था दुआ ज़हरा के कत्ल के हवाले से, उसको खुदकुशी का रंग दिए जाने के हवाले से, क्योंकि जहीर गैंग के कारिंदे ने हम पर ये इंकिशाफात किए थे कि दुआ ज़हरा को कत्ल किए जाने का मंसूबा है और मंसूबा ये है कि कत्ल किए जाने के बाद उसे खुदकुशी का रंग दिया जाएगा। और बार बार दुआ ज़हरा से हर इंटरव्यू में इंसिस्ट करके, इसरार करके ये कहलवाया जाता है कि वो ये कहे कि अगर जहीर से मुझे अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे माँ बाप के हवाले किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो खुदकुशी 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 इतना दोहराया जाए कि लोगों के ज़हनों में ये बात बैठ जाए और दुआ ज़हरा को कुछ भी हो, चाहे उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए, लोग इस बात पर ईमान ले आए, यकीन रखे कि दुआ ज़हरा ने खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने का जो वजह है वो उसके वालिदैन है, उस वालिदैन को विलन बना के पेश किया जाए और जहीर और उसका गैंग जो बच्चियों को इस तरह से बहला फुसलाकर, बरगला कर, शादी का झांसा देकर बुलवाता है, अल्टीमेटली वो हमदर्दी हासिल कर सके कौम की। और बच्चियों को बुलाने के बाद आप सोचिए किस कदर खतरनाक है ये गैंग कि वो उनको जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख्त करता है। लेकिन इनिशियली एक प्यार मोहब्बत का एक माहौल उस बच्ची के इर्द गिर्द क्रिएट किया जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द भी क्रिएट किया गया और वो शायद आज भी, इस वक्त भी उसी जाम में है कि जहीर उसका मसीहा है, उसके माँ बाप उसके दुश्मन है और यही बयान देकर वो दारुल अमान मुंतकिल हुई कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन अगर जहीर गैंग उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता तो जहां इतना अरसा वो छुपते छुपाते आए हैं, क्या दुआ ज़हरा के लिए किसी घर में, किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त के घर में कोई महफूज जगह नहीं हो सकती थी? क्या तमाम रिश्तेदारों ने इस गैंग से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है? जी हाँ,
تمام رشتہ دار جو اس گینگ کی حیثیت، اوقات اور اصلیت جانتے تھے، انہوں نے اب ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ تمام دوست احباب جو اس گینگ کی حقیقت سے یا ان کو شک تھا اس گینگ کے اوپر، انہوں نے بھی ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا، اور اسی لیے وہ اپنی مبینہ سو کالڈ ایک طرح سے جعلی نکاح پر کی گئی بیوی کو چھوڑ کر مفرور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کیا حشر ہوتا ہے۔ یقیناً قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ دعا زہرا اس وقت سیف ہاتھوں میں ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا زہرا کو ہم اس کے والدین کے حوالے کریں۔ دعا زہرا کو سیف کسٹڈی میں ہونا چاہیے، ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور ریاست اس کی زندگی کو محفوظ بنا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کرے۔ تو انشاءاللہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہم اب تک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے تھے، لیکن عید پر ہم نے کوشش کی کہ دعا زہرا کو اور اس کے والدین کو یا کم سے کم اس کی ماں کو ملوا دیا جائے عید کے موقع پر، اور آف کیمرہ، بغیر کیمروں کے، بغیر کسی ریٹنگ کے، بغیر کسی لائکس کے، بغیر کسی ویوز کے میں نے بار بار یہ پیغام پہنچایا ظہیر کو، دعا زہرا کو، ظہیر کے گینگ کو، جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ تھے، وہ جو گینگ میں شامل اینکرز تھے ان کے تھرو بھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ملے۔ اس کے بعد سے مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون چاہے گا کہ الٹیمیٹلی پسند کی شادی آپ نے کر لی، ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلح کیجئے، ماں باپ انوالو ہوں اور الٹیمیٹلی عزت سے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو اگر ظہیر کی طرف سے یا اس کے گینگ کی طرف سے اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پورے کی پوری دال کالی ہے۔ تو پھر ہم نے اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کیا، میں نے اپنا ذہن بدلنا شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی تحقیق کو نقطۂ انجام تک پہنچایا تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر گینگ بچیوں کو بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، پیار کے سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر اغوا کرتا ہے، اور اغوا کر کے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے۔ اس لیے کہ نارمل کیسز میں بچیوں کے ماں باپ بات نہیں کرتے، دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، معاشرے کی عزت غیرت کے سو کالڈ نظریات کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اور بچی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بعد گھر سے ایک بار قدم نکالنے کے بعد کہ وہ واپس گھر جائے، اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو مار دے گا، اس کا بھائی اس کو مار دے گا، یا پھر اس کا چچا یا تایا غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو الٹیمیٹلی جسم فروشی کے جہنم میں دہکنے اور جلنے اور جھلسنے کے علاوہ اس بچی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، واپس گھر وہ جا نہیں سکتی۔ تو انیشلی ایسے ہی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 90% کیسز میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے، اور نکاح اس لیے کی جاتا ہے کہ ایک لیگل کور موجود ہوتا ہے، کوئی چھاپا پڑے، پولیس آئے تو جی یہ تمہاری بہو ہے یا یہ تمہاری بیٹی ہے تو جسم فروشی تھوڑا ہی کرے گی۔ تو یہ میں نے اپنے 10 سال کے کیریئر میں درجنوں واقعات ایسے دیکھے کہ جہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں سے ایسی ہی بچیاں بازیاب ہوتی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کیا جاتا ہے۔ سو الحمدللہ دعا زہرا کیس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سرخرو ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا کی زندگی بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا دعا زہرا کی عزت بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا جیسی پیاری گڑیا، پیاری بیٹی کو جسم فروشی کے اڈوں پر بکنے کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف سے نجات دلائی جا سکے، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے 7 دن میں، یعنی آج سے 7 دن پہلے میں نے پہلی بار دعا زہرا کے کیس پر بات کی، پہلی بار میں نے دعا زہرا کے کیس پر لب کشائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے۔ میں بہت جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ، بہت جھکے ہوئے سر کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قوم کی ایک بیٹی کو بچانے کا وسیلہ بنایا ہے۔ الحمدللہ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ دعا زہرا کے والدین کے آنسو رائگاں نہ جائیں، دعا زہرا الٹیمیٹلی اپنے ماں باپ کے پاس ہو، بچی کو جو غصہ ہے اپنے ماں باپ پر، جو نفرت دلائی گئی ہے، جو زہر اس کے اندر ڈالا گیا ہے، وہ دور ہو۔ دعا زہرا کے والدین کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان سے جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ درست ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سلام ہے مہدی کاظمی صاحب کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کی وائف کی ہمت کو، ان کے خاندان کی ہمت کو، کہ معاشرے کے ٹیبوز کو توڑتے ہوئے، معاشرے کی روایات کو پاش کرتے ہوئے اس شخص نے سٹینڈ دیا، وہ شخص کھڑا ہوا اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ پیار محبت کی شادی کی جو داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے وہ غلط کہانی ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، اور اس نے سٹینڈ لیا، غیرت کے نام سے ڈرا نہیں، عزت کے نام سے ڈرا نہیں،
اور اللہ نے آج اس کو زیادہ عزت دی ہے، پروردگار نے آج اس کو سرخرو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جلد ایسا ذریعہ بنائے، ایسے اسباب پیدا کرے کہ دعا زہرا اپنے والدین کے پاس ہو، وہ نفرت اس کے دل سے نکل جائے انشاءاللہ العزیز، اور ظہیر اور اس کا گینگ اپنے انجام کو پہنچے۔ شکر کے ساتھ، آپ سب کی محبتوں کے شکریہ کے ساتھ اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وسیلہ بنایا قوم کی ایک بیٹی کو بچانے کا، اس کی عزت بچانے کا، اس کی زندگی بچانے کا، اس کی عصمت اور عفت بچانے کا، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچانے کا، اسے ایک اڈے سے دوسرے اڈے پر بکنے سے بچانے کا۔ پروردگار کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طرح سے معجزاتی طور پر ہم سے یہ کام کروایا، میں خود بھی ششدر ہوں، میں خود بھی حیران ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کیس سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے مستقل 3 مہینوں سے۔ حالانکہ یہ شان رمضان میں پہلی بار ایکسکلوسیولی دعا زہرا کے والدین تشریف لائے تھے، اور میں اس دن اس سیگمنٹ میں موجود نہیں تھا، اور بعد میں بھی میں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ میرا یہ خیال تھا، میرا یہ نظریہ تھا کہ بچی اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر سے گئی ہے، جس طرح کے بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر پروردگار کی ذات نے پے در پے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹانا شروع کیے، اور آج الحمدللہ میں بہت اطمینان سے، بہت فخر سے، بہت طمانینت سے، لیکن بہت عاجزی سے اور بہت انکساری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، انتظامیہ کا، اداروں کا، پولیس کا، ایجنسیز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، دعا زہرا الحمدللہ دارالامان میں محفوظ ہے اور ظہیر گینگ کے ہاتھوں سے بچ چکی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، دعا زہرا اس وقت الحمدللہ لاہور کے دارالامان میں موجود ہے اور ظہیر گینگ کے وحشی پنجوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر صد شکر پروردگار کی ذات کا کہ جس نے ایک جان اور زندگی بچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہمیں الحمدللہ۔ ظہیر گینگ اس وقت فرار ہو چکا ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ظہیر نے ملتان کے بینچ سے، ہائی کورٹ بینچ سے ایک حفاظتی ضمانت ضرور منظور کروا لی تھی، لیکن اسے 22 تاریخ سے پہلے کراچی کی ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کر اس ضمانت کو کنفرم کروانا ہے، جو کہ کنفرم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے پاکستان کے نظام انصاف پر کہ الٹیمیٹلی ظہیر اور اس کا گینگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ ظہیر صاحب جو شروع سے ہی بڑا ایک ٹائیگر کا رول پلے کر رہے تھے، ایک بہت ہیروئک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑا مردانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے سو کالڈ، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر صاحب تو اس دن کراچی ہی میں موجود تھے جس دن دعا زہرا کا اغوا ہوا، جیسا کہ اس کے بالکل برعکس بتایا جا رہا تھا کہ ظہیر لاہور میں ہے اور الٹیمیٹلی دعا زہرا خود ہی کوئی ٹیکسی لے کے یہاں پہنچ گئی، ساری کہانی گھڑی گئی تھی۔ یہ ثابت ہوا کہ ظہیر دعا زہرا کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، وہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دعا تو خود آ گئی تھی میرے پاس، یعنی میرے پلے پڑ گئی تو میں کیا کر سکتا تھا، اب جب گھر پہ آئی گئی تو میں نے پھر وہ کرایہ ادا کیا، اور الٹیمیٹلی تو سارے کا سارا بلیم اس معصوم بچی پر، اس معصوم گڑیا پر شفٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور اب بھی یہی ہوا کہ اب خود اس نے دعا زہرا کو دارالامان کے حوالے کیا ہے، اور شاید صرف اسی لیے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا دعا زہرا کے قتل کے حوالے سے، اس کو خودکشی کا رنگ دیے جانے کے حوالے سے، کیونکہ ظہیر گینگ کے کارندے نے ہم پر یہ انکشافات کیے تھے کہ دعا زہرا کو قتل کیے جانے کا منصوبہ ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ قتل کیے جانے کے بعد اسے خودکشی کا رنگ دیا جائے گا، اور بار بار دعا زہرا سے ہر انٹرویو میں انسسٹ کر کے، اصرار کر کے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ظہیر سے مجھے الگ کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی، اگر مجھے میرے باپ کے حوالے کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تو خودکشی اتنا دہرایا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اور دعا زہرا کو کچھ بھی ہو، چاہے اسے قتل کر کے خودکشی کا رنگ دیا جائے، لوگ اس بات پر ایمان لے آئے، یقین رکھیں کہ دعا زہرا نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کرنے کا جو وجہ ہے وہ اس کے والدین ہے، اس والدین کو ولن بنا کے پیش کیا جائے، اور ظہیر اور اس کا گینگ جو بچیوں کو اس طرح سے بہلا پھسلا کر، برغلا کر، شادی کا جھانسا دے کر بلواتا ہے، الٹیمیٹلی وہ ہمدردی حاصل کر سکے قوم کی، اور بچیوں کو بلانے کے بعد آپ سوچئے کس قدر خطرناک ہے یہ گینگ کہ وہ ان کو جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کرتا ہے، لیکن انیشلی ایک پیار محبت کا ایک ماحول اس بچی کے ارد گرد کریٹ کیا جاتا ہے، جو انفارچونیٹلی دعا زہرا کے ارد گرد بھی کریٹ کیا گیا، اور وہ شاید آج بھی اس وقت بھی اسی ضام میں ہے کہ ظہیر اس کا مسیحا ہے، اس کے ماں باپ
اس کے دشمن ہیں، اور یہی بیان دے کر وہ دارالامان منتقل ہوئی کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اگر ظہیر گینگ اس بچی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتا تو جہاں اتنا عرصہ وہ چھپتے چھپاتے آئے ہیں، کیا دعا زہرا کے لیے کسی گھر میں، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی دوست کے گھر میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا تمام رشتہ داروں نے اس گینگ سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے؟ جی ہاں، تمام رشتہ دار جو اس گینگ کی حیثیت، اوقات اور اصلیت جانتے تھے، انہوں نے اب ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ تمام دوست احباب جو اس گینگ کی حقیقت سے یا ان کو شک تھا اس گینگ کے اوپر، انہوں نے بھی ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا، اور اسی لیے وہ اپنی مبینہ سو کالڈ ایک طرح سے جعلی نکاح پر کی گئی بیوی کو چھوڑ کر مفرور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کیا حشر ہوتا ہے۔ یقیناً قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ دعا زہرا اس وقت سیف ہاتھوں میں ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا زہرا کو ہم اس کے والدین کے حوالے کریں۔ دعا زہرا کو سیف کسٹڈی میں ہونا چاہیے، ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور ریاست اس کی زندگی کو محفوظ بنا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کرے۔ تو انشاءاللہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہم اب تک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے تھے، لیکن عید پر ہم نے کوشش کی کہ دعا زہرا کو اور اس کے والدین کو یا کم سے کم اس کی ماں کو ملوا دیا جائے عید کے موقع پر، اور آف کیمرہ، بغیر کیمروں کے، بغیر کسی ریٹنگ کے، بغیر کسی لائکس کے، بغیر کسی ویوز کے۔ میں نے بار بار یہ پیغام پہنچایا ظہیر کو، دعا زہرا کو، ظہیر کے گینگ کو، جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ تھے، وہ جو گینگ میں شامل اینکرز تھے ان کے تھرو بھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ملے۔ اس کے بعد سے مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون چاہے گا کہ الٹیمیٹلی پسند کی شادی آپ نے کر لی، ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلح کیجئے، ماں باپ انوالو ہوں، اور الٹیمیٹلی عزت سے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو اگر ظہیر کی طرف سے یا اس کے گینگ کی طرف سے اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پورے کی پوری دال کالی ہے۔ تو پھر ہم نے اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کیا، میں نے اپنا ذہن بدلنا شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی تحقیق کو نقطۂ انجام تک پہنچایا تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر گینگ بچیوں کو بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، پیار کے سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر اغوا کرتا ہے، اور اغوا کر کے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے۔ اس لیے کہ نارمل کیسز میں بچیوں کے ماں باپ بات نہیں کرتے، دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، معاشرے کی عزت غیرت کے سو کالڈ نظریات کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اور بچی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بعد گھر سے ایک بار قدم نکالنے کے بعد کہ وہ واپس گھر جائے، اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو مار دے گا، اس کا بھائی اس کو مار دے گا، یا پھر اس کا چچا یا تایا غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو الٹیمیٹلی جسم فروشی کے جہنم میں دہکنے اور جلنے اور جھلسنے کے علاوہ اس بچی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، واپس گھر وہ جا نہیں سکتی۔ تو انیشلی ایسے ہی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 90% کیسز میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے، اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک لیگل کور موجود ہوتا ہے، کوئی چھاپا پڑے، پولیس آئے تو جی یہ تمہاری بہو ہے یا یہ تمہاری بیٹی ہے، تو جسم فروشی تھوڑا ہی کرے گی۔ تو یہ میں نے اپنے 10 سال کے کریئر میں درجنوں واقعات ایسے دیکھے کہ جہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں سے ایسی ہی بچیاں بازیاب ہوتی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کیا جاتا ہے۔ سو الحمدللہ دعا زہرا کیس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سرخرو ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا کی زندگی بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا دعا زہرا کی عزت بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا جیسی پیاری گڑیا، پیاری بیٹی کو جسم فروشی کے اڈوں پر بکنے کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف سے نجات دلائی جا سکے، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے 7 دن میں، یعنی آج سے 7 دن پہلے میں نے پہلی بار دعا زہرا کے کیس پر بات کی، پہلی بار میں نے دعا زہرا کے کیس پر لب کشائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے کہ بہت جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ، بہت جھکے ہوئے سر کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قوم کی ایک بیٹی کو بچانے کا وسیلہ بنایا ہے۔ الحمدللہ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ دعا زہرا کے والدین کے آنسو رائے گا نہ جائیں، دعا زہرا الٹیمیٹلی اپنے ماں باپ کے پاس ہو، بچی کو جو غصہ ہے اپنے ماں باپ پر، جو نفرت دلائی گئی ہے، جو زہر اس کے اندر ڈالا گیا ہے، وہ دور ہو۔ دعا زہرا کے والدین کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان سے جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ درست ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سلام ہے مہدی کاظمی صاحب کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کی وائف کی ہمت کو، ان کے خاندان کی ہمت کو، کہ معاشرے کے ان ٹیبوز کو توڑتے ہوئے، معاشرے کی روایات کو پاش کرتے ہوئے
उस शख्स ने स्टैंड लिया, वो शख्स खड़ा हुआ अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, इसलिए कि वो जानता था कि उसकी बेटी महफूज हाथों में नहीं है, इसलिए कि वो जानता था कि ये प्यार मोहब्बत की शादी की जो दास्तान और कहानी सुनाई जा रही है वो गलत कहानी है, वो फैब्रिकेटेड है। और उसने स्टैंड लिया, गैरत के नाम से डरा नहीं, इज्जत के नाम से डरा नहीं, और अल्लाह ने आज उसको ज्यादा इज्जत दी है, परवरदिगार ने आज उसको सुरखरू किया है। अल्लाह ताला की जात जल्द ऐसा जरिया बनाए, ऐसे असबाब पैदा करे कि दुआ ज़ारा अपने वालिदैन के पास हो, वो नफरत उसके दिल से निकल जाए इंशाअल्लाह अज़ीज, और ज़हीर और उसका गैंग अपने अंजाम को पहुंचे। शुक्र के साथ, आप सबकी मोहब्बतों के शुक्रिया के साथ इस वीडियो से इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र कि उसने एक मर्तबा फिर हमें वसीला बनाया कौम की एक बेटी को बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का, उसकी इस्मत और इफ्फत बचाने का, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचाने का, उसे एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर बिकने से बचाने का। परवरदिगार की जात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्लाह ताला की जात ने किस तरह से मोजज़ाती तौर पर हमसे काम करवाया, मैं खुद भी शशदर हूं, मैं खुद भी हैरान हूं कि किस तरह से हम इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे मुस्तकिल 3 महीनों से। हालांकि ये शान रमजान में पहली बार एक्सक्लूसिवली दुआ ज़ारा के वालिदैन तशरीफ लाए थे और मैं उस दिन उस सेगमेंट में मौजूद नहीं था, और बाद में भी मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा ये ख्याल था, मेरा ये नजरिया था कि बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से पसंद की शादी के लिए अपने घर से गई है, जिस तरह के बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन फिर परवरदिगार की जात ने पै दर पै पर्दे हमारी आंखों से हटाना शुरू किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत फख्र से, बहुत तमानियत से, लेकिन बहुत आजिजी से और बहुत इनकसारी से अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, इंतजामिया का, इदारों का, पुलिस का, एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हुए ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, दुआ ज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अमान में महफूज है और ज़हीर गैंग के हाथों से बच चुकी है। मैं फिर दोहराता हूं, दुआ ज़ारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के दारुल अमान में मौजूद है और ज़हीर गैंग के वहशी पंजों से आजाद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सद शुक्र परवरदिगार की जात का कि जिसने एक जान और जिंदगी बचाने का जरिया और वसीला बनाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर गैंग इस वक्त फरार हो चुका है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ज़हीर ने मुल्तान के बेंच से, हाईकोर्ट बेंच से एक हिफाजती जमानत जरूर मंजूर करवा ली थी, लेकिन उसे 22 तारीख से पहले कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होकर उस जमानत को कंफर्म करवाना है, जो कि कंफर्म होती दिखाई नहीं दे रही। और इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर कि अल्टीमेटली ज़हीर और उसका गैंग जेल की सलाखों के पीछे होगा। ज़हीर साहब जो शुरू से ही बड़ा एक टाइगर का रोल प्ले कर रहे थे, एक बहुत हीरोइक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा मर्दानगी का मुजाहरा कर रहे थे सो कॉल्ड, लेकिन हमने देखा कि जब ये इंकिशाफ हुआ कि ज़हीर साहब तो उस दिन कराची ही में मौजूद थे जिस दिन दुआ ज़ारा का इग़वा हुआ, जैसा कि उसके बिल्कुल बरक्स बताया जा रहा था कि ज़हीर लाहौर में है और अल्टीमेटली दुआ ज़ारा खुद ही कोई टैक्सी लेके यहाँ पहुंच गई। सारी कहानी घड़ी गई थी। ये साबित हुआ कि ज़हीर दुआ ज़ारा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दुआ तो खुद आ गई थी मेरे पास, यानी मेरे पल्ले पड़ गई तो मैं क्या कर सकता था। अब जब घर पे आई गई तो मैंने फिर वो किराया अदा किया और अल्टीमेटली तो सारे का सारा ब्लेम इस मासूम बच्ची पर, इस मासूम गुड़िया पर शिफ्ट करना चाह रहा था। और अब भी यही हुआ कि अब खुद उसने दुआ ज़ारा को दारुल अमान के हवाले किया है, और शायद सिर्फ इसीलिए कि हमने इससे पहली वीडियो में इस बात का इंकिशाफ किया था दुआ ज़ारा के कत्ल के हवाले से, उसको खुदकुशी का रंग दिए जाने के हवाले से, क्योंकि ज़हीर गैंग के कारिंदे ने हम पर ये इंकिशाफात किए थे कि दुआ ज़ारा को कत्ल किए जाने का मंसूबा है, और मंसूबा ये है कि कत्ल किए जाने के बाद उसे खुदकुशी का रंग दिया जाएगा। और बार बार दुआ ज़ारा से हर इंटरव्यू में इंसिस्ट करके, इसरार करके ये कहलवाया जाता है कि वो ये कहे कि अगर ज़हीर से मुझे अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे माँ बाप के हवाले किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो खुदकुशी 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 इतना दोहराया जाए कि लोगों के ज़हनों में ये बात बैठ जाए, और दुआ ज़ारा को कुछ भी हो, चाहे उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए, लोग इस बात पर ईमान ले आए, यकीन रखे कि दुआ ज़ारा ने खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने का जो वजह है वो उसके वालिदैन है, वालिदैन को विलन बना के पेश किया जाए, और ज़हीर और उसका गैंग जो बच्चियों को इस तरह से बहला फुसला कर, बरगला कर, शादी का झांसा देकर बुलवाता है, अल्टीमेटली
وہ ہمدردی حاصل کر سکے قوم کی. اور بچیوں کو بلانے کے بعد آپ سوچئے کس قدر خطرناک ہے یہ گینگ کہ وہ ان کو جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کرتا ہے. لیکن انیشلی ایک پیار محبت کا ایک ماحول اس بچی کے ارد گرد کریٹ کیا جاتا ہے جو انفارچونیٹلی دعا زہرا کے ارد گرد بھی کریٹ کیا گیا. اور وہ شاید آج بھی اس وقت بھی اسی ذام میں ہے کہ ظہیر اس کا مسیحا ہے, اس کے ماں باپ اس کے دشمن ہے, اور یہی بیان دے کر وہ دارالامان منتقل ہوئی کہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن اگر ظہیر گینگ اس بچی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتا تو جہاں اتنا عرصہ وہ چھپتے چھپاتے آئے ہیں, کیا دعا زہرا کے لیے کسی گھر میں, کسی رشتہ دار کے پاس, کسی دوست کے گھر میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا تمام رشتہ داروں نے اس گینگ سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے؟ جی ہاں, تمام رشتہ دار جو اس گینگ کی حیثیت, اوقات اور اصلیت جانتے تھے, انہوں نے اب ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے. تمام دوست احباب جو اس گینگ کی حقیقت سے یا ان کو شک تھا اس گینگ کے اوپر, انہوں نے بھی ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا, اور اسی لیے وہ اپنی مبینہ سو کالڈ ایک طرح سے جعلی نکاح پر کی گئی بیوی کو چھوڑ کر مفرور ہو گیا ہے, بھاگ گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کیا حشر ہوتا ہے. یقیناً قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. دعا زہرا اس وقت سیف ہاتھوں میں ہے. ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا زہرا کو ہم اس کے والدین کے حوالے کریں. دعا زہرا کو سیف کسٹڈی میں ہونا چاہیے, ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے, اور ریاست اس کی زندگی کو محفوظ بنا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کرے. تو انشاءاللہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہم اب تک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے تھے, لیکن عید پر ہم نے کوشش کی کہ دعا زہرا کو اور اس کے والدین کو یا کم سے کم اس کی ماں کو ملوا دیا جائے عید کے موقع پر, اور آف کیمرہ, بغیر کیمروں کے, بغیر کسی ریٹنگ کے, بغیر کسی لائکس کے, بغیر کسی ویوز کے. میں نے بار بار یہ پیغام پہنچایا ظہیر کو, دعا زہرا کو, ظہیر کے گینگ کو, جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ تھے, وہ جو گینگ میں شامل اینکرز تھے ان کے تھرو بھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ملے. اس کے بعد سے مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون چاہے گا کہ الٹیمیٹلی پسند کی شادی آپ نے کر لی, ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلح کیجئے, ماں باپ انوالو ہوں, اور الٹیمیٹلی عزت سے اس معاملے کو ختم کیا جائے. تو اگر ظہیر کی طرف سے یا اس کے گینگ کی طرف سے اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ پورے کی پوری دال کالی ہے. تو پھر ہم نے اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کیا, میں نے اپنا ذہن بدلنا شروع کیا, اور جب ہم نے اپنی تحقیق کو نقطۂ انجام تک پہنچایا تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر گینگ بچیوں کو بہلا پھسلا کر, ورغلا کر, پیار کے سہانے سپنے دکھا کر, سبز باغ دکھا کر اغوا کرتا ہے, اور اغوا کر کے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے. اس لیے کہ نارمل کیسز میں بچیوں کے ماں باپ بات نہیں کرتے, دبک کر بیٹھ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, معاشرے کی عزت غیرت کے سو کالڈ نظریات کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں, اور بچی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بعد گھر سے ایک بار قدم نکالنے کے بعد کہ وہ واپس گھر جائے, اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو مار دے گا, اس کا بھائی اس کو مار دے گا, یا پھر اس کا چچا یا تایا غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں گے. تو الٹیمیٹلی جسم فروشی کے جہنم میں دہکنے اور جلنے اور جھلسنے کے علاوہ اس بچی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا, واپس گھر وہ جا نہیں سکتی. تو انیشلی ایسے ہی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ 90% کیسز میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے. اور نکاح اس لیے کی جاتا ہے کہ ایک لیگل کور موجود ہوتا ہے, کوئی چھاپا پڑے, پولیس آئے تو جی یہ تمہاری بہو ہے یا یہ تمہاری بیٹی ہے تو جسم فروشی تھوڑا ہی کرے گی. تو یہ میں نے اپنے 10 سال کے کریئر میں درجنوں واقعات ایسے دیکھے کہ جہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں سے ایسی ہی بچیاں بازیاب ہوتی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کیا جاتا ہے. سو الحمدللہ دعا زہرا کیس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سرخرو ہیں. ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا کی زندگی بچ جائے, ہمارا جو مقصد تھا دعا زہرا کی عزت بچ جائے, ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا جیسی پیاری گڑیا, پیاری بیٹی کو جسم فروشی کے اڈوں پر بکنے کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف سے نجات دلائی جا سکے. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے 7 دن میں, یعنی آج سے 7 دن پہلے میں نے پہلی بار دعا زہرا کے کیس پر بات کی, پہلی بار میں نے دعا زہرا کے کیس پر لب کشائی کی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے کہ بہت جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ, بہت جھکے ہوئے سر کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قوم کی ایک بیٹی کو بچانے کا وسیلہ بنایا ہے. الحمدللہ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ دعا زہرا کے والدین کے آنسو رائے گا نہ جائیں. دعا زہرا الٹیمیٹلی اپنے ماں باپ کے پاس ہو. بچی کو جو غصہ ہے اپنے ماں باپ پر, جو نفرت دلائی گئی ہے, جو زہر اس کے اندر ڈالا گیا ہے, وہ دور ہو. دعا زہرا کے والدین کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پر
جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان سے جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ درست ہوں گی. اور سب سے اہم بات یہ کہ سلام ہے مہدی کاظمی صاحب کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کی وائف کی ہمت کو، ان کے خاندان کی ہمت کو، کہ معاشرے کے ان ٹیبوز کو توڑتے ہوئے، معاشرے کی روایات کو پاش کرتے ہوئے اس شخص نے سٹینڈ دیا. وہ شخص کھڑا ہوا اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ پیار محبت کی شادی کی جو داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے وہ غلط کہانی ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے. اور اس نے سٹینڈ لیا، غیرت کے نام سے ڈرا نہیں، عزت کے نام سے ڈرا نہیں، اور اللہ نے آج اس کو زیادہ عزت دی ہے. پروردگار نے آج اس کو سرخرو کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جلد ایسا ذریعہ بنائے، ایسے اسباب پیدا کرے کہ دعا زہرا اپنے والدین کے پاس ہو، وہ نفرت اس کے دل سے نکل جائے انشاءاللہ العزیز، اور ظہیر اور اس کا گینگ اپنے انجام کو پہنچے. شکر کے ساتھ، آپ سب کی محبتوں کے شکریہ کے ساتھ اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وسیلہ بنایا قوم کی ایک بیٹی کو بچانے کا، اس کی عزت بچانے کا، اس کی زندگی بچانے کا، اس کی عصمت اور عفت بچانے کا، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچانے کا، اسے ایک اڈے سے دوسرے اڈے پر بکنے سے بچانے کا. پروردگار کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طرح سے معجزاتی طور پر ہم سے کام کروایا، میں خود بھی ششدر ہوں، میں خود بھی حیران ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کیس سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے مستقل 3 مہینوں سے. حالانکہ یہ شان رمضان میں پہلی بار ایکسکلوسیولی دعا زہرا کے والدین تشریف لائے تھے، اور میں اس دن اس سیگمنٹ میں موجود نہیں تھا، اور بعد میں بھی میں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میرا یہ خیال تھا، میرا یہ نظریہ تھا کہ بچی اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر سے گئی ہے، جس طرح کے بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لیکن پھر پروردگار کی ذات نے پے در پے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹانا شروع کیے، اور آج الحمدللہ میں بہت اطمینان سے، بہت فخر سے، بہت طمانینت سے، لیکن بہت عاجزی سے اور بہت انکساری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، انتظامیہ کا، اداروں کا، پولیس کا، ایجنسیز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، دعا زہرا الحمدللہ دارالامان میں محفوظ ہے اور ظہیر گینگ کے ہاتھوں سے بچ چکی ہے. میں پھر دہراتا ہوں، دعا زہرا اس وقت الحمدللہ لاہور کے دارالامان میں موجود ہے اور ظہیر گینگ کے وحشی پنجوں سے آزاد ہو چکی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. شکر، صد شکر پروردگار کی ذات کا کہ جس نے ایک جان اور زندگی بچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہمیں. الحمدللہ ظہیر گینگ اس وقت فرار ہو چکا ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. ظہیر نے ملتان کے بینچ سے، ہائی کورٹ بینچ سے ایک حفاظتی ضمانت ضرور منظور کروا لی تھی، لیکن اسے 22 تاریخ سے پہلے کراچی کی ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کر اس ضمانت کو کنفرم کروانا ہے، جو کہ کنفرم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے پاکستان کے نظام انصاف پر کہ الٹیمیٹلی ظہیر اور اس کا گینگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. ظہیر صاحب جو شروع سے ہی بڑا ایک ٹائیگر کا رول پلے کر رہے تھے، ایک بہت ہیروئک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑا مردانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے سو کالڈ، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر صاحب تو اس دن کراچی ہی میں موجود تھے جس دن دعا زہرا کا اغوا ہوا، جیسا کہ اس کے بالکل برعکس بتایا جا رہا تھا کہ ظہیر لاہور میں ہے اور الٹیمیٹلی دعا زہرا خود ہی کوئی ٹیکسی لے کے یہاں پہنچ گئی. ساری کہانی گھڑی گئی تھی. یہ ثابت ہوا کہ ظہیر دعا زہرا کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. وہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دعا تو خود آ گئی تھی میرے پاس، یعنی میرے پلے پڑ گئی تو میں کیا کر سکتا تھا. اب جب گھر پہ آئی گئی تو میں نے پھر وہ کرایہ ادا کیا، اور الٹیمیٹلی تو سارے کا سارا بلیم اس معصوم بچی پر، اس معصوم گڑیا پر شفٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور اب بھی یہی ہوا کہ اب خود اس نے دعا زہرا کو دارالامان کے حوالے کیا ہے، اور شاید صرف اسی لیے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا دعا زہرا کے قتل کے حوالے سے، اس کو خودکشی کا رنگ دیے جانے کے حوالے سے، کیونکہ
ظہیر گینگ کے کارندے نے ہم پر یہ انکشافات کیے تھے کہ دعا زہرا کو قتل کیے جانے کا منصوبہ ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ قتل کیے جانے کے بعد اسے خودکشی کا رنگ دیا جائے گا، اور بار بار دعا زہرا سے ہر انٹرویو میں انسسٹ کر کے، اصرار کر کے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ظہیر سے مجھے الگ کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی، اگر مجھے میرے ماں باپ کے حوالے کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تو خودکشی 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 اتنا دہرایا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اور دعا زہرا کو کچھ بھی ہو چاہے اسے قتل کر کے خودکشی کا رنگ دیا جائے، لوگ اس بات پر ایمان لے آئے، یقین رکھے کہ دعا زہرا نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کرنے کا جو وجہ ہے وہ اس کے والدین ہے، والدین کو ولن بنا کے پیش کیا جائے، اور ظہیر اور اس کا گینگ جو بچیوں کو اس طرح سے بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، شادی کا جھانسا دے کر بلواتا ہے، الٹیمیٹلی وہ ہمدردی حاصل کر سکے قوم کی۔ اور بچیوں کو بلانے کے بعد آپ سوچئے کس قدر خطرناک ہے یہ گینگ کہ وہ ان کو جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کرتا ہے، لیکن انیشلی ایک پیار محبت کا ایک ماحول اس بچی کے ارد گرد کریٹ کیا جاتا ہے، جو انفارچونیٹلی دعا زہرا کے ارد گرد بھی کریٹ کیا گیا، اور وہ شاید آج بھی اس وقت بھی اسی ضام میں ہے کہ ظہیر اس کا مسیحا ہے، اس کے ماں باپ اس کے دشمن ہے، اور یہی بیان دے کر وہ دارالامان منتقل ہوئی کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اگر ظہیر گینگ اس بچی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتا تو جہاں اتنا عرصہ وہ چھپتے چھپاتے آئے ہیں، کیا دعا زہرا کے لیے کسی گھر میں، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی دوست کے گھر میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا تمام رشتہ داروں نے اس گینگ سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے؟ جی ہاں، تمام رشتہ دار جو اس گینگ کی حیثیت، اوقات اور اصلیت جانتے تھے، انہوں نے اب ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ تمام دوست احباب جو اس گینگ کی حقیقت سے یا ان کو شک تھا اس گینگ کے اوپر، انہوں نے بھی ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا، اور اسی لیے وہ اپنی مبینہ سو کالڈ ایک طرح سے جعلی نکاح پر کی گئی بیوی کو چھوڑ کر مفرور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کیا حشر ہوتا ہے۔ یقیناً قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ دعا زہرا اس وقت سیف ہاتھوں میں ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا زہرا کو ہم اس کے والدین کے حوالے کریں، دعا زہرا کو سیف کسٹڈی میں ہونا چاہیے، ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور ریاست اس کی زندگی کو محفوظ بنا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کرے۔ تو انشاءاللہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہم اب تک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے تھے، لیکن عید پر ہم نے کوشش کی کہ دعا زہرا کو اور اس کے والدین کو یا کم سے کم اس کی ماں کو ملوا دیا جائے عید کے موقع پر، اور آف کیمرہ، بغیر کیمروں کے، بغیر کسی ریٹنگ کے، بغیر کسی لائکس کے، بغیر کسی ویوز کے میں نے بار بار یہ پیغام پہنچایا ظہیر کو، دعا زہرا کو، ظہیر کے گینگ کو، جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ تھے، وہ جو گینگ میں شامل اینکرز تھے ان کے تھرو بھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ملے۔ اس کے بعد سے مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون چاہے گا کہ الٹیمیٹلی پسند کی شادی آپ نے کر لی، ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلح کیجئے، ماں باپ انوالو ہوں، اور الٹیمیٹلی عزت سے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو اگر ظہیر کی طرف سے یا اس کے گینگ کی طرف سے اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پورے کی پوری دال کالی ہے۔ تو پھر ہم نے اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کیا، میں نے اپنا ذہن بدلنا شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی تحقیق کو نقطۂ انجام تک پہنچایا تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر گینگ بچیوں کو بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، پیار کے سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر اغوا کرتا ہے، اور اغوا کر کے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے۔ اس لیے کہ نارمل کیسز میں بچیوں کے ماں باپ بات نہیں کرتے، دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، معاشرے کی عزت غیرت کے سو کالڈ نظریات کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اور بچی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بعد گھر سے ایک بار قدم نکالنے کے بعد کہ وہ واپس گھر جائے، اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو مار دے گا، اس کا بھائی اس کو مار دے گا، یا پھر اس کا چچا یا تایا غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو الٹیمیٹلی جسم فروشی کے جہنم میں دہکنے اور جلنے اور جھلسنے کے علاوہ اس بچی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، واپس گھر وہ جا نہیں سکتی۔ تو انیشلی ایسے ہی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 90% کیسز میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے، اور نکاح اس لیے کی جاتا ہے کہ ایک لیگل کور موجود ہوتا ہے، کوئی چھاپا پڑے، پولیس آئے تو جی یہ تمہاری بہو ہے یا یہ تمہاری بیٹی ہے تو جسم فروشی تھوڑا ہی کرے گی۔ تو یہ میں نے اپنے 10 سال کے کریئر میں درجنوں واقعات ایسے دیکھے کہ جہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں سے ایسی ہی بچیاں بازیاب ہوتی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کیا جاتا ہے۔ سو الحمدللہ دعا زہرا کیس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سرخرو ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا کی زندگی بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا دعا زہرا کی عزت بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا جیسی پیاری گڑیا، پیاری بیٹی کو جسم فروشی کے اڈوں پر بکنے کے
नतीजे में होने वाली तकलीफ से निजात दिलाई जा सके। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र कि उसने 7 दिन में, यानी आज से 7 दिन पहले मैंने पहली बार दुआ ज़हरा के केस पर बात की, पहली बार मैंने दुआ ज़हरा के केस पर लबकुशाई की। और अल्लाह ताला की जात इज्जत देने वाली है। तो बहुत झुकी हुई पलकों के साथ, बहुत झुके हुए सर के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक बार फिर कौम की एक बेटी को बचाने का वसीला बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे दरखास्त है कि दुआ कीजिए कि दुआ ज़हरा के वालिदैन के आंसू रायगा ना जाएं। दुआ ज़हरा अल्टीमेटली अपने माँ बाप के पास हो। बच्ची को जो गुस्सा है अपने माँ बाप पर, जो नफरत दिलाई गई है, जो जहर उसके अंदर डाला गया है, वो दूर हो। दुआ ज़हरा के वालिदैन को देखने के बाद कोई भी जी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनसे जो बातें मंसूब की जा रही हैं, वो दुरुस्त होंगी। और सबसे अहम बात ये कि सलाम है मेहदी काज़मी साहब की जुर्रत को, उनकी हिम्मत को, उनकी वाइफ की हिम्मत को, उनके खानदान की हिम्मत को, कि मुआशरे के इन टैबूज को तोड़ते हुए, मुआशरे की रिवायात को पाश पाश करते हुए उस शख्स ने स्टैंड लिया। वो शख्स खड़ा हुआ अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, इसलिए कि वो जानता था कि उसकी बेटी महफूज हाथों में नहीं है, इसलिए कि वो जानता था कि ये प्यार मोहब्बत की शादी की जो दास्तान और कहानी सुनाई जा रही है वो गलत कहानी है, वो फैब्रिकेटेड है। और उसने स्टैंड लिया, गैरत के नाम से डरा नहीं, इज्जत के नाम से डरा नहीं, और अल्लाह ने आज उसको ज्यादा इज्जत दी है। परवरदिगार ने आज उसको सुरखरू किया है। अल्लाह ताला की जात जल्द ऐसा जरिया बनाए, ऐसे असबाब पैदा करे कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास हो, वो नफरत उसके दिल से निकल जाए इंशाअल्लाह अज़ीज, और ज़हीर और उसका गैंग अपने अंजाम को पहुंचे। शुक्र के साथ, आप सबकी मोहब्बतों के शुक्रिया के साथ इस वीडियो से इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र कि उसने एक मरतबा फिर हमें वसीला बनाया कौम की एक बेटी को बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का, उसकी इस्मत और इफ्फत बचाने का, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचाने का, उसे एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर बिकने से बचाने का। परवरदिगार की जात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्लाह ताला की जात ने किस तरह से मोजज़ाती तौर पर हमसे काम करवाया, मैं खुद भी शशदर हूँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि किस तरह से हम इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे मुस्तकिल 3 महीनों से। हालांकि ये शान रमजान में पहली बार एक्सक्लूसिवली दुआ ज़हरा के वालिदैन तशरीफ लाए थे, और मैं उस दिन उस सेगमेंट में मौजूद नहीं था, और बाद में भी मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा ये ख्याल था, मेरा ये नजरिया था कि बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, पसंद की शादी के लिए अपने घर से गई है, जिस तरह के बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन फिर परवरदिगार की जात ने पै दर पै पर्दे हमारी आंखों से हटाना शुरू किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह